सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। सोचा कुछ और होता है, करना कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। प्रोग्राम कोई मैं और करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह सोशल मीडिया पे नज़र पड़ी तो एक ट्रक की तस्वीर मैंने देखी, वीडियो देखी। वो पीछे चला भी देते, तो फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना इस पे प्रोग्राम किया जाए। आप सबको ये पता है कि किसी चीज़ को भी आप दबाएंगे और फिर उस पर ज़बरदस्ती या सख्ती से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो कंट्रोल तो नहीं होगी, मगर और भी जो चीज़ें होती हैं सामने आती हैं और फिर लोगों की तवज्जो का बायस भी बनती हैं। पाकिस्तान में अहमदियों के ख़िलाफ़ ऐसे कवानीन जो पास करवाए गए थे, वो आज मुझे इस ट्रक की तस्वीर देखकर ख्याल आया। ये सिर्फ ये तस्वीर तक बात नहीं है, और भी मैंने कई ट्रक भी देखे, गाड़ियां भी देखी। इंग्लैंड में भी एक साहब थे, वो गाड़ी लेके तबलीग पे निकले हुए थे, उन्होंने भी इस तरह तस्वीरें लगाई हुई थी। और इसी तरह अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कौन कौन से ममालिक में इस तरह की वीडियो चल रही होती, और ट्रकों पे मजहबी रहनुमा जो हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। लोग आगे पूछते हैं कि जनाब आपका मैसेज क्या है। ये तो तीसरी जंग अजीम जो इस वक्त आने वाली है या रुक जाए अल्लाह करे, उस बारे में एक बोर्ड नज़र आ रहा आपको। मगर इसके अलावा भी मैंने देखा कि तबलीग का एक ऐसा सिलसिला चला हुआ है यहाँ पे यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, जो भी ममालिक हैं, कि लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं और जनाब इस तरह लोगों को बताते हैं कि जनाब हम अहमदी हैं। और जब ये बात होती है तो फिर पाकिस्तान के हालात के बारे में भी ज़ाहिर बात होती होगी, मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन जब आप किसी को बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं तो फिर ये भी बताते होंगे कि जनाब वहाँ पे ऐसे आर्डिनेंस बने हुए हैं, ऐसे कवानीन बने हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में हम अपनी आज़ादी राय का इजहार भी नहीं कर सकते, तबलीग भी नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान के लिए इसलिए मुनासिब नहीं है कि जिन लोगों के ज़हन में ये है कि ज़बरदस्ती हम किसी को रोक लेंगे। अगर पाकिस्तान में ये चीज़ें जो आर्डिनेंस बने या जो पार्लियामेंट से कवानीन मंजूर करवाए गए और अहमदियों को अक़लीत करार दिया गया तो ये लोग बाहर ना आते, और अगर ये बाहर ना आते तो पाकिस्तान में रहते तो इतनी तेज़ी के साथ लोगों को पता नहीं चलना था। ये एक बड़ा अहम सवाल है। मुझे लोग कहते हैं जी आप अहमदियों की बड़ी वकालत करते हैं, मगर जो चीज़ हकीकत है वो तो बतानी पड़ती है ना। खैर, अब किसी भी मुल्क में चले जाएं, क्योंकि मैं भी घूमता फिरता रहता हूँ, तो वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो अगर पाकिस्तान में कवानीन ना बनते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचती। अल्लाह बेहतर जानता है वाला। खैर, वह ये है कि जिस मुल्क में भी चले जाओ इतनी बड़ी तादाद में ये लोग पहुंच चुके हैं, और हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं कहीं से भी गुजरते हैं कोई मस्जिद नज़र आ जाती है, पता करने पर पता चलता है कि अहमदिया मस्जिद है। अब ये जो ट्रक की तस्वीर है, यहाँ लोग पूछने भी आ रहे थे, थोड़ी सी वीडियो मैंने सुनी भी, और लोग खुशी का इजहार कर रहे थे कि बड़े पुरअमन तरीके के साथ आप एक मैसेज दे रहे हैं कि तीसरी जंग जो है वो दुनिया की तबाही है, जो भी मैसेज है। और इस मैसेज में जो असल बात मैंने महसूस की वो ये थी, फिर वो पूछते कि आप लोग कौन हैं जी, इतने पुरअमन तरीके के साथ आप एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि लोग सड़कों पे आके भी एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान में भी एक साहब धरना दे के बैठे हुए। फिर ये भी लोगों के जहन में है, तारीख के कुछ ऐसे पीछे आप जाएं तो ये पता चलता है कि इस्लाम जो था वो तलवार के ज़रिए फैला था। और मैं सोच रहा था कि जो चीज़ भी सख्ती के साथ किसी के दिल में डाली जाए वो फैलती नहीं है। शायद यही वजह है कि आज इस्लाम की यही हालत है कि लोग इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। वजह उसकी ये भी हो सकती है कि जब आप तलवार के ज़रिए जिस चीज़ को फैलाया हो सख्ती के साथ, तो ज़ाहिर है कौन अमल करता है या कौन अपने आप को बदलता है। लेकिन ये जो पुरअमन तरीका है इससे लोग मुतासर होते हैं। अब ये साहब प्राइवेट तौर पे हैं क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको बता दूं
کہ کوئی بھی آج کے حالات میں لوگ جو ہے نا وہ تشدد کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ پرامن طریقے کی جو زندگی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں اور کسی قسم کا تشدد جو ہے پسند نہیں کرتے. جرمنی میں پچھلے دنوں ہیمبرگ میں بھی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی اس طرح جو لوگ تھے مسلمان مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی زبردستی یہاں پہ جی ہم فلاں اسلام نافذ کریں گے، اسلامی قوانین نافذ کریں گے. کبھی بھی کوئی چیز سختی کے ساتھ آپ کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتے. اس کا آپ خود بھی تجربہ کر لیں. اور پھر اگر احمدی جو ہیں ان کو پاکستان میں رہنے دیا جاتا، وہاں پہ ان پہ پابندیاں نہ لگتی، کیونکہ ایک چیز تو ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ ایسے آرڈیننس پاکستان میں موجود ہے، ایسے قوانین موجود ہے کہ وہاں پہ جو احمدی ہیں ان کے اوپر جھوٹے کیس بھی ہوتے ہیں، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، قتل بھی کیا جاتا ہے، آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور جب آپ ایک میسج دیتے ہیں پرامن طریقے سے تو پھر پوری کہانی بھی سنانی پڑتی ہے کہ جناب یہ مسائل ہے ہمارے، یہ مشکلات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یورپ میں یا کہیں بھی جگہ پہ پارلیمنٹ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ احمدی پہنچ چکے ہیں. اب پاکستان کی پارلیمنٹ میں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ کی حالت بھی آپ خود اندازہ لگائیں کس طرف چلی گئی، پاکستان کے قوانین کس طرف چلے گئے، پاکستان کا آئین کہاں پہنچ گیا. تو جو بھی اگر آپ نے میسج کسی کو دینا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ تبدیل کریں گے. آپ ایسا اپنے آپ کو تبدیل کریں گے کہ کوئی آپ کو ملے تو وہ خود ہی پوچھے کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، کس فرقے سے ہے، کہاں سے آپ لوگ آئے. یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے. اب پاکستان میں تو چلو جی پابندیاں لگ گئی اور سوچا کہ بہت بڑا مارکا مار لیا. میں ایک دن منظور چنیوٹی صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا، وہ کہتا میں افریقہ میں گیا، وہاں پہ بھی ہر طرف میں نے دیکھا کہ احمدیوں کی مساجد ہے، احمدیوں کے اسکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا بتا رہا تھا، مجھے تو اب یاد نہیں، کیونکہ یہ لوگ کافی ریسرچ کرتے ہیں، ظاہر ہے مذہبی جنگ چل رہی ہے اس وقت. مگر آپ وہاں گئے صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ احمدی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. مزہ تو تب ہوتا کہ آپ بھی اسی طرح کے اسکول بنواتے، اسی طرح کے ہاسپٹل بنواتے، اسی طرح کی تبلیغ کا ایک سسٹم چلاتے تاکہ لوگوں کو آپ متاثر کر سکتے. اسپیشل ٹکٹیں لے کے مختلف ممالک میں جانا اور یہ صرف چیک کرنا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ویسے ہی نادانی کی باتیں ہیں، یا اسے آپ سمجھ لیں نہ سمجھی کی باتیں ہیں، یا بے وقوفی بھی کہہ سکتے ہیں. تو آج جو بھی حالات دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. ہم بھی کہتے ہیں جنگ نہ ہو، اور کوئی بھی ملک یورپ کا جو ہے عوام ہے وہ نہیں چاہتی کہ جنگ ہو. لیکن ایک پیغام دینا پرامن طریقے سے، اس میں جو میسج ہوتا ہے، جو مجھے سمجھ آیا کہ جنگ کا تو میسج ہے ہی ہے، مگر اندر جو میسج دوسرا چل رہا ہے وہ ہے کہ تبلیغ کا میسج دیا جا رہا ہے. یہ ہوتی ہے ایک حکمت عملی. میرے رہنا نے آپ اپنے علماء کی تقریریں سن لیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ہر جگہ پہ اس طرح جو احمدی ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جتنی پابندیاں آپ کسی کے اوپر لگائیں گے اتنی ہی وہ بندہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. یہ میں نے چینل شروع کیا، میرے کئی قریبی دوست بھی اس کے مخالف تھے. کئی لوگ کہتے تھے یار یہ چینل نہ بناؤ، کیا کرنا ہے، حسد بھی تھا، جیلس بھی تھا، بڑا کچھ تھا. آج بھی ہے مجھے ان مشکلات کا سامنا. کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے قریبی ہیں، وہ حسد میں اس طرح مبتلا ہو چکے ہیں. کوئی مجھے دیکھ لیتا تو وہاں بھی اس کی آنکھوں سے مجھے پتہ چل رہا تھا. اور پھر میں محسوس کر کے کہتا یار تو نے میرے لیے بڑی مہربانی کی ہے، کیونکہ میں اب اور بہتر طریقے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس چینل کے لیے کروں گا. اور میں کرتا ہوں، کہتا نہیں، میں کرتا بھی ہوں. یہ بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ جن ممالک میں آزادی رائے کا حق ہے وہاں پہ کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو لوگ ظاہر ہے پھر وہاں کے جو ہے وہ کسی چیز کی مخالفت بھی نہیں کرتے. مگر ہمارے کیونکہ ایک تشدد کا ماحول بنا ہوا ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے
کہ ایک دھرنا دیا جا رہا ہے اسلام آباد میں، اور جب یہ یورپین ممالک، یہ ترقی یافتہ ممالک دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تشدد کا پیغام دیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے اس کا یہ میسج ہے کہ کسی کا گھر جلا دو، کسی کو لوٹ لو، کسی کو مار دو، کسی کو اٹھا لو، کسی کو قتل کر دو، کسی کو زندہ جلا دو، کسی کو جو مرضی، یہ سوات اللہ واقعہ بھی کچھ دن پہلے گزرا۔ اب وہ بندہ کس مذہب سے تھا مجھے نہیں پتا، لیکن احمدی نہیں تھا یہ مجھے پتا ہے، یا کرسچن نہیں تھا، یا ہندو نہیں تھا، یا سکھ نہیں تھا، کوئی اس مذہب سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ تو جب یہ چیزیں جہالت کی دیکھتے ہیں، اور آج میڈیا کا دور ہے، انٹرنیشنل خبریں فوری طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے گردش کرتی ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ آپ روک نہیں سکتے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا کچھ نہ ایسا سسٹم ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے ٹچ ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ ہے، کوئی فیس بک پہ ہے، کوئی یوٹیوب پہ ہے، کوئی انسٹاگرام، کہیں نہ کہیں بارہ چل رہا ہے، اور کچھ نہیں تو واٹس ایپ پہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں اب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے، کسی پہ تشدد کیا ہے مذہبی، تو یہ پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کے اندرونی حالات اس طرح کے تمام، مگر یہ پاکستان کا معاملہ اب نہیں رہا۔ کوئی بھی ایسا کام آپ کرتے ہیں وہ پوری دنیا دیکھتی ہے، فوری طور سے امریکہ سے بیان آ جاتا ہے، فوری طور سے یورپین یونین بھی دیکھ رہی ہے، انگلینڈ بھی دیکھ رہا ہے، آسٹریلیا بھی دیکھ رہا ہے، تمام ممالک دیکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو آج کے پروگرام میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے کہ کسی کے اوپر بھی آپ ایسے قوانین بنا کے اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی چیز کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ یورپ کی پارلیمنٹ میں مجھے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ملے ہیں، میں نے جب ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں۔ اب انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں بھی ایسے لوگ ملے ہیں، ہم امریکہ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، کئی ممالک میں، اور یہاں کی سیاست بھی آپ مانتے ہیں کہ پاک صاف ہے، کسی حد تک بہتر ہے، پاکستان کی نسبت کئی درجے بہتر ہے۔ لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، بجائے کہ ہماری پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے لوگوں کے مذہب کے فیصلے کیے جاتے ہیں، شاید جن لوگوں نے فیصلے کیے ہوں وہ مذہب سے خود بھی بہت دور ہو، انہوں نے خود بھی کبھی مذہب کی ریسرچ نہ کی ہو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کا جو تصور دیا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اور آج بھی یہی سوچ لے کے لوگ نکلتے ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں کہ شاید جو بھی کسی کو آپ نے میسیج دینا ہے وہ سختی کا میسیج دے، تو اس سے میرا خیال کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے دماغ کو تبدیل کر سکتے، شاید وقتی طور پہ آپ کنٹرول کر لیں، مگر اس سے نہ تو کوئی مذہب کو فائدہ ہوگا نہ اس بندے کو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آج آپ کو سوچنا پڑے گا اور تاریخ سے سیکھنا چاہیے کہ جو بھی فیصلے پاکستان میں کیے گئے، پارلیمنٹ میں کیے گئے یا کسی ڈکٹیٹر نے کیے، اس کا جو نتائج نکل رہے ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں، کیونکہ علماء جو ہیں پاکستان کے ہیں وہ تو اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، سارا دن نفرت امیز تقریریں کرتے ہیں، سارا دن اسی کام میں لگے ہوئے اور اپنا پورا وقت اسی پہ ضائع کر رہے ہیں، وہ صرف توجہ ہی نہیں دے پا رہے، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو احمدی ہیں یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے، لیکن جب دوسرے ممالک میں آپ جاتے ہیں تو یہی اسلام کی دعوت دے رہے۔ یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح پوری دنیا کے ممالک پہ کنٹرول حاصل کر سکتے، یا پاکستان کو پوری دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے، کیا اس طرح تبدیلی آ سکتی ہے کہ آپ جھوٹے کیس لوگوں کے بنائیں، لوگوں کو جھوٹے کیس بنا کے قتل کریں، لوگوں کو اس طرح کی تعلیم دیں کہ آپ لوگوں کو قتل کر کے جنت میں جائیں گے، آپ لوگوں کو قتل کر کے کوئی سکون پائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کوئی آ کے اس طرح کے اعلان کر رہا ہے کہ یہ واجب القتل ہے، کبھی کوئی اعلان کر رہا ہے، کیا میسج جاتا ہے اس طرح کے پیغامات سے دنیا کو؟ یہ بتائیے مجھے۔ دنیا کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، کیونکہ ہماری حالت یہ ہے کہ پاکستان کی جو بھی آپ سب کے علم ہے، میں نہیں کہتا میڈیا پہ آپ دیکھ لیں جا کے۔ تو جناب یہ پروگرام تو کافی لمبا ہو سکتا تھا، مگر جو میسج میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا جو ہے
पुरअमन लोगों को मानती है, तशद्दुद वाले को नहीं मानती। ऐसे भी उलमा है जिनको पाकिस्तान से वीज़े नहीं दिए जाते। और दूसरी तरफ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने चेक किया कि हर जगह पे जिन लोगों के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है उनको वीज़े भी दिए जाते हैं, उनको हर चीज़ मिल रही है। और जो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, जब आपके कवानीन ये चीज़ें कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक जो है वो ठीक नहीं चल रहे, तो आप ज़बानी किस तरह इसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।